के शो में। 1985 से अब तक तमाम शुगर मिल्स के ऑडिट का फैसला। जाली अकाउंट्स केस नैब रावलपिंडी ने वजीर आला सिंध को कल तलब कर लिया। 56 कंपनीज, आशियाना हाउसिंग और साफ पानी केस का क्या बना, नून लीग का सवाल। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सिफान खान। नैब केसेस और नैब की हालिया जो इस वजह से शहबाज शरीफ साहब का केस है, आज उनको जमानत हुई है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को कल गिरफ्तार करने की कोशिश थी। इसके अलावा मुराद अली शाह साहब की तीसरी बार तलबी है नैब रावलपिंडी में। इस दफा सोलर कंपनीज के हवाले से जो केस है, ये वही JIT और उससे मुंसलिक जो तमाम तफसीलात सामने आई थी वो सारे केसेस हैं। इसमें तीसरी बार तलबी है, एक बार पेश हो चुके हैं। अब इस्लामाबाद जो है वो गए हैं कल की तलबी के लिए। 11 बजे कहा जा रहा है कि नैब ने नोटिस दिया है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया जी शाहिद खान अब्बासी साहब ने आज। मैं इस सवाल की डेप्थ में भी जाने की कोशिश करूंगा, जहां उन्होंने पूछा है कि इससे कबल जो केसेस नून लीग की क़यादत में बने, फन कंपनीज, आशियाना हाउसिंग और साफ पानी केस, उनका क्या बना। लेकिन इस सवाल के साथ साथ एक और अहम बात है जिसका PTI से भी हम जवाब लेंगे। वो भी सवाल शाहिद खान अब्बासी साहब ने उठाया है कि कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुज़रा नैब के बारे में प्रेडिक्शंस करते हैं कि नैब टार्जन बन जाएगा, नैब जो है वो गिरफ्तारियां करने वाला है, नैब के हवाले से पेशन गोइयां करते हैं, यानी नैब के तर्जुमान लगते हैं। ऐसा लगता है कि नैब जो है PTI गठजोड़ है कोई। क्या कहा है शाहिद खान अब्बासी साहब ने नैब के बारे में? लेट्स हियर दिस वर्स के PTI से जवाब भी लेते हैं इसका और दीगर पार्टिसिपेंट से भी। लेट्स हियर दिस के क्या कहा है। आज पहली बात तो नैब चेयरमैन बताए कि हुकूमत से इंस्ट्रक्शन लेते हैं कि नहीं लेते, क्योंकि हुकूमत के अंदर तो कई स्पोक्समैन हैं, वो कहते हैं जी हम तो इंस्ट्रक्शन देते हैं नैब को, हमारे हुक्म पर नैब ये कार्रवाई करता है। यहाँ वजीर हैं, इस हुकूमत के वजीर है, काबीना में बैठते हैं, वो पहले ही पेशन गोइयां करते हैं कि नैब टार्जन बन जाएगा। तो अगर नैब इसी किस्म का टार्जन है जो उसने कल कार्रवाई की है, तो फिर बड़ा ही खोखला टार्जन है। ये टार्जन चलने वाला टार्जन नहीं है। तो इसलिए अपने हालात को दुरुस्त करें। अच्छा, नैब टार्जन बनता है, वजीर कहते हैं, प्रेडिक्शंस होती हैं, पेशन गोइयां होती हैं। इन केसेस में जो जिक्र हुआ 56 कंपनी, आशियाना हाउसिंग, साफ पानी का क्या हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद में। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी कुछ देर में साथ मौजूद होंगे। बसरा साहब, इस सवाल का जवाब आपकी तरफ पहले ही, क्या आपके वुज़रा जब प्रेडिक्शंस करते हैं नैब क्या करने वाला है, नैब टार्जन बनने वाला है, ईद के बाद गिरफ्तारियां होने वाली हैं, दरअसल आप नैब जो नियाजी गठजोड़ जो इल्जाम है अपोजिशन का, उसको तक़वियत नहीं देते? बसरा साहब। सैफान, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि इस किस्म का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, और यही वजह है कि आज इसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं। तो मेरा ख्याल में कि जो दोस्त भी इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं, उससे शकूक व शुबहात का जन्म लेना एक कुदरती अमर है। लेकिन होता यह है सैफान कि जिस तरह आपके ज़राए होते हैं, जिस तरह किसी की चिड़िया है, किसी की चुड़ैल है, किसी के कोई और ज़राए हैं, इसी तरह हम पॉलिटिकल वर्कर्स भी जो हैं, ज़ाहिर है सहाफ़ियों के साथ भी उठना बैठना है, इसी तरह फिर नैब के लोगों के साथ भी ज़ाहिर है किसी का डेफिनेटली रिलेशनिंग होगी जो इस तरह का स्टेटमेंट आ जाता है। तो इसलिए वो अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए या अपना कहने के लिए, देखें जी मैं तो ऑलरेडी ये प्रेडिक्ट कर रहा था ये होने जा रहा है, मेरे पास ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे जो नैब है उसको भी नुकसान पहुँच रहा है और ख़ुद हुकूमत की रेपुटेशन को भी नुकसान पहुँचता है। इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें किसी को पता भी है, कोई इन्फॉर्मेशन भी है किसी मिनिस्टर को, तो इस तरह उसको पब्लिकली बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये देखना, आज हर चैनल पे, आज हर टीवी पे, आज मीडिया पे यही बात हो रही है बार बार कि जी वो कहा गया था जी कि मीडिया नैब टार्जन बनने जा रहा है, दोनों तरफ से गिरफ्तारियां होंगी, ईद के बाद लोग पकड़े जाएंगे। अब अपोजिशन भी उसको कोट कर रही है, मीडिया भी उसको कोट कर रहा है। तो मेरे ख्याल में ये कोई ना पार्टी को सर्विस है, ना नैब की कोई सर्विस है, ना पाकिस्तान की सर्विस है। इस तरह के बयानात से गुरेज किया जाना चाहिए। तो बड़ी बात है, ये एक बात तो जरूर है। जी जी, अच्छा मैं बस इस बात को कंटिन्यू, आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने इसको सर कंडेम आपने खुद भी किया, सही नहीं है कि मीडिया के बारे से नैब प्रेडिक्शंस करते हैं वजीर, दैट इज वेरी गुड। सायरा तारा साहब नून लीग की सीनियर रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक वफाकी वजीर में। सायरा साहब,
آج شہباز شریف صاحب کی جو جب کورٹ گئے ان کو بیل ہوئی، ایک سوال پی ٹی آئی کے رہنما اور ابھی ہم نے سنا کہ مختلف وزراء اٹھا رہے ہیں کہ کل نیب کی پیشی میں اور آج کورٹ کی پیشی میں فرق یہ تھا کہ آج رش بہت زیادہ تھا، تو کرونا کا خطرہ، خدا نہ خواستہ کووڈ کا خطرہ، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، وہ آج زیادہ تھا نسبتاً، تو آج پیش ہوئے کل نہیں گئے، یہ لاجک کیا تھی؟ کل کورونا کی وجہ سے پیش نہیں ہوئے، اس پر سائرہ صاحب روشنی اگر آپ ڈال سکیں نولی کی طرف سے۔ بہت شکریہ جی۔ یہ جو خطرہ یہ کس نے مول لیا؟ جی یہ سارا کچھ کس نے کیا؟ مطلب آپ غور یہ کریں کہ یہ سارا ڈرامہ کس نے رچایا؟ مطلب کسی نے پی ایم ایل این کے ورکرز کو کال نہیں دی، لیکن جب یہ سارا معاملہ ہوا تو ظاہر ہے وہ لوگ نکلے کل جب یہ سارا کچھ ہوا، ان کو نہیں پتا تھا یہ ہوتا ہے، ان کو نہیں پتا کہ شہباز شریف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے صدر ہیں۔ کل کے اور آج کے خطرے میں پھر جو پولیس والے، مطلب آپ صرف ہمارے لیڈرز کی بات کرتے ہیں، جو پولیس والے وہاں تھے ان کو کیا خطرہ نہیں تھا؟ تو ان کو احساس ہی نہیں ہے۔ ادھر سی ایم سندھ کو بلا لیا ہے جو پورے صوبے کو ہیڈ کر رہا ہے۔ دنیا اس وقت کدھر جا رہی ہے؟ کل 24 گھنٹوں میں ہمارے 4 پارلیمنٹیرین جاں بحق ہوئے، مطلب ان کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ اور جو شہباز صاحب کا آپ غور یہ کریں کہ یہ وہی کیس ہے کہ جس کے بارے میں جب ان کو حراست میں رکھا گیا تو ان سے پوچھ گچھ کی گئی۔ آپ مجھے بتائیں کہ ان اتنے دنوں میں 133 دن میں کون سا ایسا سوال تھا جو نہیں رہا؟ اور پھر کل جب ہم نے پٹیشن فائل کی، درخواست دی ضمانت کے لیے، تو کیا ان کا حق بنتا تھا کہ یہ کل یہ سارا ڈرامہ کرتے؟ آج یہ کہتے ہیں جی عبوری ضمانت ملی ہے، عبوری ضمانت ملی ہے، لیکن آگے وہ کیس کے میرٹس کو دیکھیں گے، ڈی میرٹس کو دیکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی ریلیف ملے گا۔ مطلب ہمیں آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کرونا کا خطرہ تھا، جو حکومت ہے جس کی ذمہ داری ہے، جو لوگوں کو منع کر جس کو کرنا چاہیے، وہ یہ سارا کٹ کیوں ہونے دیتی ہے؟ مطلب ہمارا جب گلے پہ پاؤں رکھتے ہیں، ہمیں جب دیوار سے لگاتے ہیں، تو پھر ہمارے پہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ کی آواز بھی کیوں نکل رہی ہے؟ صحیح۔ اچھا، تو یہ حکومت یعنی نیب طلب کر کے وزیر اعلیٰ سندھ کو اور شہباز شریف صاحب کو خود ایک ایسا موقع فراہم کری جس سے نہ صرف پولیس والوں کو، لائرز کو، کارکنوں کو، نون لیگ کے رہنماؤں، سب کو خطرہ ہے، پیپلز پارٹی کو بھی۔ بصرہ صاحب آپ کی طرف سے کوئی اس پہ جواب اگر مل سکے، کیونکہ یہ تو آپ لوگ نیب یہ کر رہے ہیں، آپ اس کو کنڈیم کرتے ہیں، کیوں کر رہے ہیں جب کرونا کے حالات چل رہے ہیں اور ایسے لوگ ہیں جن کی ایج بھی زیادہ ہے؟ نہیں، یہاں پہ دیکھیں، میں یہاں پہ ایڈ یہ کروں گا، دیکھیں سائرہ افضل طاہر صاحب نے جو لاجک دیا ہے وہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ فرض کریں اگر میرے اوپر یہ ایلیگیشن آتا ہے کہ شوکت بسرا پہ اس کے اساس سے اس کی انکم سے زیادہ ہیں، تو مجھے بجائے اس کے کہ میں بھاگوں دوڑوں، میں تو اپنے آپ کو سرنڈر کروں گا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، پچھلے دنوں نوٹس آیا کہ یہ آپ کے اساس سے آپ کی انکم سے زیادہ ہے، میں نے کیا کیا تھا؟ میں سمجھتا ہوں ان کو بھی اس کو فالو کرنا چاہیے تھا۔ یہ جاتے چیئرمین نیب کے پاس یا سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، ہاں جی ہم اپنے کو سرنڈر کرتے ہیں، لیکن ہم اس ڈی جی کے سامنے پیش نہیں ہونے چاہتے کیونکہ یہ پارٹی ہے۔ پہلے بھی ان کے سامنے ہم پیش ہوئے تھے، ہمارے خلاف آپ جے آئی ٹی بنا دیں تاکہ، اور وہ جے آئی ٹی بنائیں جو باقاعدہ جس کی ٹی وی کے اوپر جس کی لائیو وہ کمنٹری بھی چیک کریں۔ جب سچ ہے تو پھر ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ اور دوسری بات دیکھیں، کرونا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کیا نظام مملکت رک جاتے ہیں؟ کیا آپ کے ملک کا نظام جیم ہو جاتا ہے؟ کیا کام سب ختم ہو جاتے ہیں؟ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہاں پر کل اگر بیل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، عدالت نے ایک ریلیف دیا۔ اچھا میری ایک اور گزارش، اچھا جو آپ نے مشورہ دیا اس پہ بات کرتا ہوں، لیکن پہلے سائرہ صاحب اس سے پہلے بس آپ نے جب اپیل کی چیئرمین نیب سے کہ آپ جے آئی ٹی بنا دیں تو اس پر ہوا کیا؟ پھر نہیں بنی جے آئی ٹی، میں نے اپنے جوابات سارے کے سارے نیب کو بھیج دیے، نیب مطمئن ہو گیا۔ ابھی تک انہوں نے پھر مجھے نہیں بلایا، میں تو ابھی بھی آپ کے چینل پہ لائیو کہہ رہا ہوں آج کے 20 ماہ سے شہباز شریف جواب دے رہے ہیں، نیب کے سوالات کے جواب 20 ماہ سے دے رہے ہیں۔ اچھا سائرہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں اس پہ پلیز؟ نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہی یہاں فرق ہے، ایک پھر لے لیں میری بات، یہاں فرق ہے، فرق یہ ہے فیضان، جب سوالات اٹھے جب شہزاد اکبر صاحب نے پریس کانفرنس کی۔ جی ایک سیکنڈ اگر دیں، میں سائرہ صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں اس سے پہلے بریک آگے۔ سائرہ صاحبہ جی پلیز۔ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ نہ صرف یہ کہ یہ سارا ڈرامہ کیا، پھر رکاوٹیں کی۔ دیکھیں اگر آپ جگہ جگہ ناکے نہ لگاتے تو اتنا رش اور اس طرح کے ماحول نہ کریٹ ہوتا۔ آپ ان کو جانے دیتے، عدالت کے اندر اتنے لوگ جاتے کہ جتنوں کو اجازت تھی، مطلب آپ نے ان کو جگہ جگہ پہ روکا، آپ نے چوکوں پہ رش کیا، آپ نے دھکم پیل کروائی پولیس سے، اور اس کا کیا نتیجہ نکلا؟
یہ حکومت کو لگتا ہے کہ اس وقت کوئی پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپوزیشن کو پکڑنا اور نیب کو پکڑنا. پھر میری ایک اور گزارش سنیں, نیب ایک خود مختار ادارہ ہے نا, نیب آٹونومس ادارہ ہے نا, کیوں وفاقی وزراء اور کیوں یہ نیب کے جو لوگوں کی نمائندگی یہ لوگ کرتے ہیں؟ آج انفارمیشن منسٹر نے بھی ٹویٹ کی ہے. مطلب یہ نیب جانے, یہ مطلب ملزم جانے جس کو اس نے پکڑا ہے, یہ آ کے اس کا کریڈٹ لیتے ہیں, یہ آ کے ان کی ترجمانی کرتے ہیں, یہ آ کے الزام تراشی کرتے ہیں, ثبوت فراہم کرتے ہیں. یہ بات تو آپ نے بالکل درست کی اور اس پہ ہم نے پہلے بات بھی کی اور خود بسرا صاحب نے بھی کنڈیم کیا کہ یہ غلط ہے کہ وزراء ایسا کہتے ہیں. لیکن ایک بات ابھی انہوں نے کی کہ ان کو بھی, یعنی شوکت بسرا جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں, ان کو نیب نے طلب کیا تو یہ چیئرمین نیب کے پاس گئے, انہوں نے کہا جی آئی ٹی تشکیل دے دیں, جو آپ نے سنا ہوگا شاید انہوں نے بات کی ہے. تو کہتے ہیں آپ اس طرح کہتے ہیں کہ مجھے پیش نہیں ہونا کہ مجھے ڈی جی نیب پر یا ڈی جی نیب لاہور پر اعتبار نہیں ہے, یا وہ آلریڈی ایک پارٹی ہے کچھ کیسز میں. اس پر آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں سہرا صاحب؟ دیکھیں میری گزارش یہ سنیں, کون پیش نہیں ہوا؟ میاں نواز شریف نے سینکڑوں تاریخیں بھگتی, شہباز شریف صاحب نے, مریم نواز حمزہ نے سینکڑوں تاریخیں بھگتی. مجھے آپ یہ بتائیں اس وقت پورا ملک سٹینڈ سٹل ہے. ڈاکٹرز جو ہیں وہ ٹیلی میڈیسن کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے کلینکس میں نہ آئیں. آپ نے ملک کی او پی ڈی بند کر دی, آپ نے اسکول بند کر دی, آپ نے پبلک ٹرانسپورٹ بند کر دی ہے, لیکن آپ ملزم کو, ایک اس ملزم کو کہ جس سے آپ کے اندر ایک انتقام ہے, آپ ان کو بلا رہے ہیں. اس کا کیا مقصد ہے؟ صحیح. اچھا تو اس کا مقصد تو یہ ہے نا کہ یہ صاف ظاہر بدنیتی ظاہر ہوتی ہے. کیا ان کو نہیں پتا کہ ایک مسلم کے صدر کو جب وہ پکڑیں گے تو یہ اتنا رش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فیضان آپ انتقام والی بات پہ کچھ اندازہ کریں, ایک چیف منسٹر ہوتے ہوئے آپ 27 ارب کی سبسڈی دے دیتے ہیں, آپ کے اپنی شوگر مل ہے, وہاں پہ جو ملازم رکھے ہیں ان کے نام بتائے گئے ہیں, ان کے اکاؤنٹوں میں اربوں روپے چلے جاتے ہیں, اور پھر آپ ایڈمٹ کر لیتے ہیں. اگر ان باتوں کی تحقیقات کرنے کے لیے آپ کو نیب بلا رہا ہے تو مجھے بتائیں کیا حرج ہے. اور دوسری بات, ابھی آج ہائی کورٹ میں گئے تھے نا, تو ہائی کورٹ میں ساتھ یہ بھی پٹیشن ڈال دیتے کہ جی مجھے یہ اعتبار نہیں ہے ڈی جی نیب لاہور پہ, تو مجھے آپ جی آئی ٹی بنا دیں. ٹھیک ہے, اگر چیئرمین نیب نے نہیں بنائی ہے تو دیکھیں بات یہ نہیں ہے. اگر آپ نے کوئی کرپشن نہیں کی, آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا, اور اتنی لمبی فہرست ہے, اربوں خربوں روپے کے الزامات ہیں آپ کے اوپر, الزامات کیا ہیں ذرا اس کو سوچئے. ٹیٹیز کہاں سے آ رہی ہیں, الزامات کیا ہیں, اور اس کا جواب آگے بڑھاتے ہیں. ایک بریک ہے, اس بریک کے بعد آتے ہیں سائرہ سلطان صاحبہ سے پوچھتے ہیں, بسرا صاحب سے بھی, اور پیپلز پارٹی کا موقف بھی. ہمارے ساتھ رہے گا اس بریک کے بعد. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اور اہم ترین سوالات, نیب کی ریسنٹ کارروائیاں, یہ جو وزراء کی طرف سے کچھ بیانات, پی ٹی آئی کے پہلے پیشن گوئیاں, گرفتاریوں کی, ٹازن بننے کی, اس پر گفتگو ہوئی ہے. اور پھر جو نیب کے میگا کیسز ہیں وہ ابھی تک منطقی انجام پر نہیں پہنچے, نئے کیسز کی بات ہو رہی ہے. ایسٹ بیون مینز کا شہباز شریف صاحب خلاف کیس, مراد علی شاہ صاحب کو طلب کیا گیا ہے کل نیب راولپنڈی میں. ہم جانتے ہیں قمرالزمان قاہرہ صاحب سے بھی. قمرالزمان قاہرہ صاحب آپ کو شکریہ, آپ نے جوائن کیا, وقت دیا پروگرام میں. سر اس وقت بڑے ایشوز ہیں, کرونا ایک ہے, آج ہم نے دیکھا ہے کہ ایگریکلچر کو بھی تھریٹ ہمارے جو اس وقت لوکسٹ سے, پھر آپ کا بجٹ ہمارے سر پر ہے, بجٹ, اور بڑا چیلنجنگ ٹائمز ہیں. اور اب یہ نیب کی جو کاروائیاں ریسنٹ ہیں, اس ماحول میں آپ کو نیب کی کاروائیاں یہ کس طرح لگ رہی ہیں, اور کیا کوئی کنکلوزیو ہوں گی, یا پھر یہ سم تھنگ یہ اریسٹ ہوں گے, یا پھر دوبارہ فار میڈیا ہیڈ لائنز اونلی؟ قاہرہ صاحب یہ بڑی واضح بات ہے. یہ جو معاشرے میں یہی اصول ہوتا ہے کہ جب ایشوز آپ سے ہینڈل نہیں ہو رہے ہوتے تو آپ ڈفلیکٹ کرتے ہیں قوم کی توجہ, اور یہ قوم کی توجہ ہٹانے کے لیے ہے ان خاص دنوں میں آ کے نیب کے کیسز کو اس طرح ہائی لائٹ کرنا اور یوں چڑھائی میں کر دینا, اور اگر کوئی آپ سے ڈیٹ مانگتا ہے وہ کام تو سپریم جو ہائی کورٹ ریلیز دے دیتے ہیں. اچھا, قمرالزمان قاہرہ صاحب کی ہمیں آواز جو اس وقت ہے وہ صحیح نہیں آ رہی ہے. اگر ہم کوشش کریں کہ ہم ریکنیکٹ کر لیں اس لائن کو, جب تک آواز میں اس وقت جی ایرر آ رہا ہے, جب تک ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں, کیونکہ بسرا صاحب میں آپ کی بات پہ بھی آؤں گا, لیکن یہ سوال شاہد خان عباسی صاحب نے اٹھایا تھا کہ نیب کے جو سابق کیسز ہیں, یعنی جو
نون لیگ کی قیادت پر کیسز ہیں, 56 کمپنیوں والا, آشیانہ اقبال والا, ہم نے بڑے ڈیٹیل پروگرامز بھی کیے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کا کیا ہوا جب نیا کیس آ گیا. میں اس کا جواب آپ سے لوں گا, لیکن سنتے ہیں شاہد خان بھائی صاحب نے کہا کیا. لیٹس سی دس. 10 سے 15 دفعہ تفتیش کے لیے پیش ہوئے ہیں, 70 دن نیب کی ریمانڈ میں رہی ہیں, اس کے بعد جوڈیشل کسٹڈی میں رہی ہیں. آج تک ایک الزام بھی شہباز شریف صاحب پہ نہیں لگ سکا. آپ نے سنا ہوگا 56 کمپنیوں کی بڑی تشہیر ہوئی تھی. 56 کمپنیوں کو کیا ہوا؟ آپ نے سنا ہوگا صاف پانی اسکیم, صاف پانی اسکیم کا کیا ہوا؟ آپ نے سنا ہوگا آشیانہ, آشیانہ کو کیا ہوا؟ آج آخری کوشش ہے, جب نیب کے پاس کچھ نہیں بچتا تو وہ ایک آخری کوشش کرتے ہیں, اس کو ایسٹ بیانڈ مین کہتے ہیں. اس کو ایسٹ بیانڈ مینز کہتے ہیں. میں اس سے پہلے اس کا جواب لوں پی ٹی آئی سے. کائرہ صاحب دوبارہ, کائرہ صاحب آپ کو آواز اس وقت کٹی تھی, آپ پلیز اس کو بتائیں جی, کیونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ ایشوز بہت ہیں, اس کو شاید وہ کیا جا رہا ہے, ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہو رہا ہے سب کچھ. جی کائرہ صاحب. یہ گزارش کر رہا تھا کہ اگر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو کوئی ریکویسٹ کرے تو وہ ٹائم دے دیتے ہیں. اگر عالمی جو ادارے ہیں ان کی میٹنگ اسکائپ پہ یا زوم پہ ہو سکتی ہے, یا ہمارے جج صاحبان جو ہیں نہیں سگنلز کا ایشو ہے تو اس وقت ابھی ہم رک جاتے ہیں. بسا صاحب کا جواب لیتے ہیں. بسا صاحب یہ بھی تقریباً یہی بات کہہ رہے تھے کہ اسکائپ پہ ہو سکتا تھا, بہت کچھ ہو سکتا تھا. ابھی ہم رابطہ نہیں کرتے جب تک وہ کئی ایسے لوکیشن پہ ہوں گے, جب تک بسا صاحب آپ جواب دے دیں اس بات کا. ابھی جو عباسی صاحب نے بھی کہا اور جو کائرہ صاحب بھی کہہ رہے تھے. جی عباسی صاحب دیکھیں, میں ون بائی ون کہتا ہوں. خواجہ سعد رفیق صاحب, میاں شہباز شریف, میاں نواز شریف, شاہد خاقان عباسی, احسن اقبال, مفتاح اسماعیل, ان پہ اربوں روپے کرپشن کے الزامات ہیں. اب وہ تمام کے تمام کیس دیکھیں نا, شاہد خاقان عباسی صاحب کو ابھی سن رہا تھا, 1.5 بلین کا الزام ہے ایل این جی کے کیس کے اندر. اچھا یہ تمام کے تمام کیسز کدھر ہیں؟ ظاہر ہے نیب کے اندر ہیں. اب دیکھیں نیب کے اندر حکومت کا کام تو نہیں ہے ان کیسز کو چلانا, یہ ایک نیب ادارہ ہے. نیب نے اپنی انویسٹیگیشن کی, تحقیق کی, عدالتوں میں چلے گئے. اب عدالتوں کا کام ہے کہ ان کو سزا دیتی ہیں, ان کو بری کرتی ہیں, وہ عدالتوں نے دیکھنا ہے. یہ اس بات سے میں آپ کے ضرور ایگری کرتا ہوں کہ نیب کو اپنی پراسیکیوشن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اپنی انویسٹیگیشنز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, حقائق کو مزید بہتر کر کے وہاں پر عدالتوں میں بھیجنے کی ضرورت ہے, اور جو ان کے پراسیکیوٹرز ہیں ان کو وہاں پر پوری محنت کرنی چاہیے کہ ایک نیب اتنی محنت سے کیس اگر تیار کرتا ہے. ابھی کائرہ صاحب بھی کہہ رہے تھے اسکائپ پر جب بڑے بڑے اجلاس اسکائپ پر ہو رہے ہیں, ویب سیمینارز, ویبینارز ہو رہے ہیں, ججز کے بھی مثال دے رہے تھے, آنریبل اور مسئلے بھی دے رہے تھے. نیب کی اپنی ایگزیکٹو بورڈ میٹنگز ہم نے دیکھا ہے کہ تھرو ویڈیو لنکس ہو رہی ہیں. اس وقت مراد علی شاہ یا شہباز شریف صاحب کو فزیکلی وہاں جانا یہ ضرورت ہے, یا اسکائپ پہ ہو سکتے ہیں؟ بہت سے سوال جواب. بسا صاحب نہیں, اگر یہ دیکھا جائے تو ملک کیا بند ہو گیا ہے؟ ملک میں تو ہر کام ہو رہا ہے, بزنسز چل رہے ہیں, چینلز چل رہے ہیں, ہر طرح کا حکومت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ٹریڈرز کے ساتھ بھی آپ کا کنسٹرکشن جو وہ بھی ہر چیز کھلی ہوئی ہے. تو اس میں دیکھیں جنگ بھی ہو رہی ہو تو نظام مملکت نہیں رک سکتا. اگر خاص طور پہ سفان ایک بات تو آپ ایگری کریں گے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ یہاں پر جو آیا ہے اس نے یہ سمجھا ہے کہ یہ ملک میرے باپ کی جاگیر ہے. جو جتنا بڑا طاقتور, جتنے بڑے عہدے پر تھا, وہ سمجھتا تھا کہ تمام ادارے میری گھر کی لونڈی ہیں, اور وہ جو جتنی مرضی کرپشن کرے, جتنی مرضی لوٹ مار کرے, اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں دونوں اپوزیشن پارٹیوں کو, آئیے ہمارے ساتھ مل کر آپ بہتر سے بہتر ہم قانون سازی کرتے ہیں, تاکہ جس نے بھی اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے, جس نے بھی کرپشن کی ہے, جس نے بھی لوٹا ہے, اگر آپ لوگ اپنے دور میں قانون سازی نہیں کر سکے, ہم آپ کے ساتھ مل کر کرتے ہیں. اور پارلیمنٹ کا کیا کام ہوتا ہے؟ اس لیے بجائے اس کے وہ ویڈیو لنک پہ کر لیں, پہلے گرفتار کیوں کر لیتے ہیں بھائی؟ 10 سال دونوں پارٹیاں حکومت میں رہی ہیں, چلیں باقی بعد میں چھوڑ دیتے ہیں. نیب کے قوانین موجود تھے, ان کو بدل دیتے. چیئرمین نیب بھی خود لگایا ہوا, اس وقت تو ظاہر ہے ان کو پتا تھا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.
وہ چیئرمین بھی ان کے زیر سایہ تھے, ان کو بات وہ نہیں. اب جیسے ہی چیئرمین صاحب نے کاروائی شروع کی, کیسز اکٹھے کیے, چیئرمین صاحب کے خلاف ایک پورا مواد شروع ہو گیا, لوگوں کے خلاف شروع ہو گیا. تو بجائے اس کے, میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں, جس کے خلاف بھی الزام آئے اس کو سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنا چاہیے آئیں میرے خلاف جی آئی ٹی بنائیں اور اس کو ٹیلی وائز کریں, سامنے لے کر آئیں پوری قوم کے سامنے کہ میں نے کیا کرپشن کی ہے, میرے کون سے اثاثے زیادہ ہیں. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی, پانی کا پانی ہو جائے گا. تو سائرہ صاحبہ یہ میں نے آج شاہد خان عباس صاحب کی پریس کانفرنس سے سنا تھا کہ جو نیب سوال جواب کرے یا جو بھی ہو تو وہ ویڈیو یعنی اس کی دکھائی جائے میڈیا کے اوپر. ابھی بسرا صاحب بھی تقریباً یہی بات کہہ رہے ہیں, تو اس پر تو آپ ایگری کریں گے میں حال سے اس بات پہ سائرہ صاحبہ؟ لیکن ہم تو بارہا یہ بات کہہ رہے ہیں اور شاہد خان عباسی صاحب نے اتنی دفعہ اس بات پر کہا ہے کہ جو پروسیڈنگ ہے نا نیب کی جی پبلک کی جائیں اور لوگوں کو کے سوالات کیے جاتے ہیں کہ جو آفیسر انویسٹیگیٹ کرتے ہیں ان کو ایک جی انکوائری کو کریں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ ایل این جی ہے کیا. آپ یہ دیکھیں کہ اعلیٰ عدلیہ نے نیب کی کارکردگی پہ اہلیت پہ کتنے بڑے بڑے سوالیہ نشان اٹھائے ہیں. نیب کا ادارہ ہے نا, آپ سے گزارش کروں اس وقت یہ جو 2 نہیں 1 پاکستان تھا نا جو نعرہ تھا, آپ دیکھیں جو حکومت میں تھے کیا کیا ہوا ہے رائٹ فرام دا بگننگ. جب یہ لوگ حکومت میں آئے ہیں آپ سوچیں اسکینڈل اور کرپشن اور ان کی چوری ہونا شروع ہو گیا. وزیروں کو ہٹایا, ان کے لیکن کیا کیا, ایک انکوائری آئی, دوسری انکوائری آئی, اب یہ فرینسک ہو رہا ہے. کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے یہ سب کچھ نہیں. ٹھیک ہے, اب آواز جو اس وقت ہے کوئی سایہ صاحبہ کچھ تھوڑی سی ہمیں جو ہے نا اس وقت ڈسٹورشن کے ساتھ آ رہی ہے. لیٹس ریکنیکٹ اٹ, ہم دوبارہ کنیکٹ کر لیتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا ڈسٹورشن آ رہا ہے, کلیئرٹی نہیں آ رہی. بس ایک بریک لے لیتے ہیں, اس بریک کے بعد سائرہ صاحبہ سے بھی کائرہ صاحب سے بھی کچھ کریں گے. آپ بھی ساتھ موجود ہیں, بہت سے اہم سوالات اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں اہم ترین سوالات نون لیگ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی قیادت سے آخرکار نیب کی کارروائیوں پر کیا تحفظات ہیں, بہتری کا رستہ کیا ہے, آگے مستقبل میں نظر کیا آ رہا ہے, بہت سے اہم سوالات ہیں. سائرہ زلطار صاحبہ سے ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے, جو لائن میں کچھ ایشو ہوا, میں شہزاد اکبر صاحب نے ایک الزام لگایا جی سلمان شہباز اور جو 20 ارب کی سبسڈی شوگر والا معاملہ, اس پر میں آنا چاہ رہا ہوں. میں سائرہ صاحبہ کا جواب لوں, بسر صاحب کو شامل کروں, اس سے پہلے اگر ہم وہ ساؤنڈ بائٹ سنا سکیں ریڈی اگر شہزاد اکبر صاحب کا, لیٹس ہیئر دس, کیا کہا تھا. شاہد خان عباسی صاحب فرماتے ہیں میں تو سلمان شہباز کو صرف زندگی میں 2-3 دفعہ ملا ہوں. آپ میں سے کوئی بندہ اس بات کی یقین کرتا ہے کہ یہ بات سچ ہو سکتی ہے؟ سلمان شہباز ہی بیسیکلی سہولت کار تھے جنہوں نے آ کے آپ کی ہسٹری کی سب سے بڑی سبسڈی, آپ خود سوچئے کہ 1 سال بمپر کراپ ہو رہی ہے, جس سال بمپر کراپ ہو رہی ہے اور جس سال عالمی قیمت چینی کی تقریباً اس میں پر ٹن جو ہے وہ $100 سے اوپر کا فرق ہے کہ $100 زیادہ ہے, اس سال ہم 25 ارب روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں. سلمان شہباز کہیں مطلب کسی دوسرے پارٹی کے کسی بندے کا نہیں, اس کا رشتہ دار, وہ چیف منسٹر پنجاب کا بیٹا ہے, پرائم منسٹر جو تھے پاکستان کے ان کا بھتیجا تھا, اور وہ ملیں چلاتا تھا, لیکن اس ملوں کے اندر حصے داری پورے خاندان. یہ جو بات کی ہے شہزاد اکبر صاحب نے, اس کا جواب نون لیگ سے لیتے ہیں, لیکن پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ ناصر حسین شاہ صاحب وزیر اطلاعات سندھ بھی ساتھ ہیں ہمارے, اور کچھ ہی دیر کو ساتھ ہیں, کچھ لمحوں کو, تو ان سے پہلے جانتے ہیں کل کی پیشی کے حوالے سے ناصر صاحب ہمیں بتائے گا مراد علی شاہ صاحب کی تیاری کیا ہے, توقعات کیا ہیں, یہ بھی بتائے گا. کیا اریسٹ کا بھی ایک ممکنہ کوئی ہے ذہن میں امکان آپ لوگوں کے, ناصر شاہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم جی. ایشو یہ ہے کہ اب ان سے کوئی بعید تو نہیں ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایک ایسا کیس جس میں دور دور تک چیف منسٹر سندھ کا جو موجودہ ہے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے, سے ان کو بلایا گیا ہے. پہلے یہ بھی کوئی خبر آ رہی تھی کہ اسی کیس میں وہ گئے, ایسا بالکل نہیں ہے. یہ فرسٹ ٹائم
کیس میں بلایا ہے اور چیف منسٹر صاحب اس وجہ سے صرف جا رہے ہیں کہ یہ جو تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ آتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے ہاتھ صاف ہیں اور ہم فیس کرتے ہیں ہمیشہ، ہماری قیادت بھی، دیگر سب لوگ بھی، اور لیکن یہ طریقہ کار سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ وہ کیس ہے جس کے لیے خود نیب نے سندھ ہائی کورٹ میں لکھا کہ ہم اس کو کلوز کر رہے ہیں اور اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، پھر اس کو دوبارہ سے ری اوپن کیا گیا اور اس طرح یہ سارا سلسلہ ہو رہا ہے۔ لیکن ہمیں پوری امید ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گرفتاری کی یا کوئی اور چیز ایسا کچھ میں تو پوچھوں کہ آپ کے ذہن میں کوئی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کوئی بعید نہیں ہے کچھ بھی، مطلب ذہنی طور پہ ایک ذہن آپ کا کیا ایک ہوتا ہے نا کہ ہر چانس کو ورسٹ کیس اور بیسٹ کیس سینیریو، لیکن شاہ صاحب یہ بتائیے کیونکہ اب اس آپ بھی ساتھ ہیں، آپ اسلام آباد پہنچ گئے ہیں شاہ صاحب؟ جی میں بھی آیا ہوں اسلام آباد پہنچ گئے، ہمارے ایک اور وزٹ بھی تھا یہاں پہ۔ جی اچھا، ابھی نون لیگ سے جو نون لیگ کی قیادت نے آج بولا ہے اور بھی پارٹیز کہہ رہی ہیں، ابھی قائرہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آج کل اسکائپ کا زمانہ ہے، آج کل زوم ہے، یہ ہے، بہت سی پاسبلٹیز ہیں کہ طلبی نہ ہو، اس پر کیا موقف ہے؟ مراد علی شاہ صاحب کمفرٹیبل تھے جانے میں نیب ان حالات میں، یا ان کو تھا کہ یہ اسکائپ پر بھی ہو سکتا تھا؟ شہباز شریف صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ میں 69 سال کو میں بالکل ہوا جا سکتا ہے، اسکائپ ہے، زوم ہے، ویڈیو کانفرنسز ہے، بہت سارے طریقہ کار ہیں جس سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک پھر تاثر چلا جاتا کہ وہ نہیں آنا چاہ رہے۔ اور جیسے آپ نے دیکھا کہ وہ جو کمیشن میں ایک دم سے ہائپ کریٹ کر دی گئی، کمیشن کو رپورٹ دینی تھی 2018 19 20 کی، اس کے ٹی آر میں یہ تھا جو ٹی او آر تھے اس کے، لیکن صرف گورنمنٹ کو لانے کے لیے چیف منسٹر صاحب کو خامخواہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے وہ جو کمیشن نے کہا جی ان کو بھی بلایا گیا نا، کہ اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ ان کا طریقہ کار ہے، لیکن ہم پیش کریں گے قانونی طور پر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارے الزامات ہیں، ہمیں عدالت عظمیٰ عدالت پر مکمل بھروسہ ہے اور وہ وہاں سے ہمیں انصاف ملے گا اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے اس طرح کی، لیکن اداروں کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اور وہ مکمل طور پر جب دیکھیں کوئی پروف ہے، کوئی چیز ہے، یہ خود ان کے لیے بھی مناسب نہیں ہے۔ اچھا، اور یہ جو کیس ہے ناظر صاحب، یہ جس میں آپ بتا رہے ہیں، جس کیس میں آپ پہلی بار بولا ہے، اس میں کوئی سوال نامہ ان کو موصول کویشچنر ہوا ہے جس کا جواب تحریری طور پر ہوا ہے، کوئی تبادلہ نیب کے ساتھ اس بارے میں، یا پہلی بار جائیں گے اور وہیں پوچھ گچھ ہوگی؟ پہلے کو سوال نامہ نہیں آیا؟ پہلی دفعہ جائیں گے۔ اس کوشچنر کا جو ہے مجھے علم نہیں ہے، کوشچنر کوئی بھی نہیں آیا اس وقت تک، کویشچنر کوئی بھی نہیں۔ ٹھیک ہے ناصر صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے اس موقف دیا ہے۔ بسا صاحب ایک بات انہوں نے کی ہے، میں نون لیگ کو ابھی بعد میں بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہے جی کہ کیونکہ کمیشن رپورٹ جو تھی اس میں یہ بہت زیادہ ہوا کہ پیش نہیں ہوئے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ تاثر دوبارہ جائے، اس لیے وہ گئے، تو یہ ایک ریزن بنا اس کا بسا صاحب، کمیشن رپورٹ، شوگر کمیشن۔ پہلی بات تو اگر چینی کمیشن کی بات کریں اس میں اوپر بھی 9 ارب کی سبسڈی دی گئی تھی اومنی گروپ کو، اس لیے وہ کمیشن بلا رہا تھا، جانا چاہیے تھا، بیانی ریکارڈ کروانا تھا نا، وہاں تو کوئی گرفتاری کا ڈر نہیں تھا۔ اچھا، اب جو صورتحال ہے بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہے قانون کے سامنے، نیب کے سامنے، وہاں جا کر ان کو جوابات دیں، ان کو بتائیں جو ان کے اوپر ایلیگیشنز ہیں، یہی ہونا چاہیے، بجائے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہ شک ہے کہ فلاں انویسٹیگیشن آفیسر، فلاں آئی او جو ہے وہ اس کے اوپر آپ کو اعتماد نہیں ہے، تو اس کے بھی بہت سارے طریقہ کار ہیں۔ آپ بہت ساری جگہ پہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو آئی او پہ اعتماد نہیں ہوتا، آپ اپلیکیشن دیتے ہیں کہ ہمیں اس آئی او پہ اعتماد نہیں ہے کہ آپ ہماری، لیکن یہ کہنا کہ آپ پیش نہیں ہوں گے، آپ کو بھئی یہ نیب، پھر میں کہہ رہا ہوں ہمیں نیب پہ اعتماد نہیں ہے۔ اچھا بس ایک بات اور ہے، کل ہمارے سندھ میں آپ کی جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی، حلیم عادل شیخ صاحب تھے یہاں پہ پارلیمنٹ لیڈر ہیں سندھ کے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایک عدم تحفظ اور عجیب سی فیلنگ ہے کہ اس وقت جسے کہا جائے کہ ہم ڈپرائیوڈ ہیں، کہ پنجاب میں تو گرفتاریاں کر رہی ہے، نیب سندھ میں نہیں کر رہی، تو وہ بڑا کہتے ہیں کہ سندھ تو بڑا اس وقت وہ محسوس کر رہا ہے، احساس محرومی ہے سندھ میں، احساس محرومی ہے سندھ میں۔ تو اب یہ میں نے ان سے پوچھا کہ گرفتاری تو انہوں نے کہا بعید نہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ کی قیادت تو یہاں مطالبہ کر رہی ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کو اریسٹ کر لیں، پی ٹی آئی کی قیادت مطالبہ کر رہی ہے، آپ کا کیا کہنا ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو گرفتاری ہونی ہے یا جو اریسٹ ہونی ہے وہ ہونی ہے فائل کے مطابق، کیس کے مطابق، ثبوتوں کے مطابق۔ اگر یہ نیب سمجھتی ہے تو وہ ابھی ناصر علی شاہ صاحب کو میں سن رہا وہ بھی یہی کہہ رہے تھے
کہ اس میں گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، چونکہ اس کے اندر قوانین موجود ہیں نیب کے اندر کہ وہ دوران انکوائری اگر وہ مطمئن نہیں ہوتے ہیں، انویسٹیگیشن کے دوران مطمئن نہیں ہوتے ہیں تو وہ اس میں پکڑ بھی سکتے ہیں. اگر وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تمام سوالات کے جواب مل گئے ہیں، وہ ریفرنس دائر کر دیتے ہیں، آپ ریفرنس میں جا کے پیش ہو جاتے ہیں. تو یہ سٹیجز ہیں انکوائری کی، انویسٹیگیشنز کی، پھر اس کے بعد چلان کی. نہیں لیکن یہ جو سٹیج ہے صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس کیس میں انہیں نہ کوئی پہلے طلب کیا گیا اور نہ کوئی کویشچنر آیا ہے. یہ بھی آپ نے سنا ہے کیونکہ ایک پہلے سوال نامہ جاتا ہے نیب کی طرف سے. یہ وزیر اطلاعات سندھ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساتھ ہیں مراد علی شاہ کے، انہیں اس کیس میں کوئی سوال نامہ بھی ابھی تک نہیں گیا ہے، یہ پیش ہونے جا رہے ہیں سیدھا. بس صاحب اچھا نہیں، میں ڈس ایگری کرتا ہوں اس بات سے کہ دیکھیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کو نیب بلائے پہلے ڈیفینیٹلی اس کو وہ کویسچنر بھیجتی ہے. ہو سکتا ہے ناصر شاہ صاحب کی یہ نالج میں نہ ہو اور ڈائریکٹلی وہ شاہ صاحب کے پاس گیا ہو. اس میں کوئریز ہوتی ہیں 1 2 3 4 5 6